सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो आरवी और काशवी होते हैं ये सब लोग सो जाते हैं। अब सीधे आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर आरवी की आँख खुलती है कि उसके दरवाजे पे बहुत तेज कोई नॉक कर रहा है। इधर जो आरवी होती है वो उठती है बेड पे से और दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने अवनी खड़ी है। अवनी कहती है, सिया क्या कर रही है? आरवी कहती है, वो सो रही है अभी। अवनी कहती कि प्लीज़ उसको जगा दो, मुझे सिया को बाहर लेकर जाना है। आरवी कहती है, बाहर क्यों? अवनी कहती है, अरे मेरे पास कपड़े नहीं है। संगीत और मेहंदी की, तो मैं सोच रही थी कि सिया की चॉइस अच्छी है कपड़ों में, तो मैं उसे लेकर कपड़े लेने जाना चाहती हूँ। आरवी कहती है, बट तुम किसी और को भी तो ले जा सकती हो ना, सिया ही की। अवनी कहती, मैंने कहा ना उसकी चॉइस अच्छी है। इतना कहकर जो अवनी होती है वो आरवी के साइड से निकल जाती है और सीधे जाती है सिया के पास। इधर जो सिया होती है वो सो रही थी। इधर अवनी कहती उसके शोल्डर पे हाथ लगाती है और कहती है, सिया सिया। इधर जो सिया होती है वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और अवनी की तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? सिया कहती है, कैसी हेल्प? अवनी कहती है, एक्चुअली मुझे कपड़े लेने हैं और मैं संगीत और मेहंदी के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं लाई नहीं हूँ। तो तुम मेरी हेल्प करो कि मॉल चलोगी मेरे साथ? हो तुम्हारे कपड़े में चॉइसेस अच्छी हैं, सो तुम मुझे बता देना। दर्शिया कहती, बट अभी थोड़ी देर में मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी, अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मॉल जाऊँगी बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करो, तुम मम्मी को क्यों नहीं ले जाती हो मेरी? उन्होंने आरवी के लिए सारी चीज़ें ली हैं। आरवी तो चली गई थी, अब उन्होंने सारी चीज़ें ली है, सो तुम मम्मी को लिवा दे सो प्लीज़। उस मम्मी को लिवा ले सो ना। अम्मी कहती, प्लीज़ सिया चलो ना, तुम्हारी चॉइसेस अच्छी है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो। आरवी कहती है, जब सिया का मन नहीं है तो अरे तुम मम्मी को लिवा लो ना, सिया की मम्मी है उनको लिवा लो। सिया कहती, हाँ अवनी प्लीज़ लिवा लो ना। अब बेटों को 7 बजे या 2 बजे या 1 बजे जब दादी कह रही थी मेहंदी और स्टार्ट होगी और तब तक पार्लर वाली आएगी, मैं रेडी होंगी और नीचे भी जाना है अभी, तो टाइम लग जाएगा, प्लीज़ तुम किसी और को लिवा लो। अम्मी कहती है, सिया प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। इधर सिया कहती है, ठीक है, अ, चलती हूँ। इधर फिर जो सिया होती है वो कहती है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। आरवी कहती है, सिया कहाँ जा रही हो? कह रही हो ना कि मम्मी को लेकर चलिए, तुम कहाँ जाओगी? और ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जो सिया देखती है आरवी की तरफ और फिर अवनी से कहती है, प्लीज़ अवनी रहने देते, लिवा लो किसी और को। इधर अवनी कहती है, ठीक है मैं खुद चली जाऊँगी लेने कपड़े। इतना कहकर जो अवनी होती है वो रूम से निकल जाती है। इधर सिया होती है वो कहती है, आरवी मैं अभी फ्रेश होके आ रही हूँ, इसके बाद तुम फ्रेश हो लेना जाके फिर नीचे चलना है। और इधर जो सिया होती है वो अपने बेड से कपड़े निकालती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। इधर आरवी देख देख रही थी अवनी की तरफ उसे जाते हुए, वो जाती है अवनी के पीछे और तभी जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जो काशवी होती है वो भी आ रही थी उसी साइड से, जो काशवी होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? और अवनी के पीछे क्यों जा रही थी? इधर आरवी कहती है, अरे वो सिया को लिवाने आई थी कपड़े, मुझे पूछना था कि ऐसा क्यों कर रही है वो। काशवी कहती, क्या यार वो, अरे तुम ये सब छोड़ो और तुम तैयारी में हेल्प करो चल के ना मेरी। ऋषभ तैयारी कर रहा है बट अभी ज़्यादा लोग नहीं है, सो मैं तैयारी में हेल्प करनी होगी मेरी। फिर आरवी कहती है, अरे भाई सर्वेंट है ना वो कर लेंगे ना, मुझे इस अवनी पे ध्यान देने दो। काशवी कहती, ओ प्लीज़ यार कुछ नहीं करेगी, तुम चलो ना। इतना कर जो काशवी थी वो आरवी का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है नीचे। इधर जो सिया होती है वो फ्रेश होकर आती है बाहर और देखती है कि आरवी नहीं है। सो वो जो सिया होती है वो बाहर निकलती है रूम के और देखती है कि आरवी नीचे डेकोरेशन वालों को बता रही थी कि इधर साइड करो उधर साइड करो। ये तो जो सिया होती है वो बुलाती है आरवी को कि आरवी आरवी। जो जो दादी है वो भी ऊपर की तरफ देखती है कि सिया आरवी को बुला रही है। इधर दादी कहती है, आरवी सिया तुम्हें बुला रही है। इधर जो आरवी होती है वो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, क्या है? इधर सिया कहती, आओ ना ऊपर जल्दी आओ।
اتنا کہ جو سیا ہوتی وہ روم میں چلی جاتی، ادھر جو آروی ہوتی وہ بھی اوپر کی طرف جانے لگتی ہے. تو جو زویا ہوتی وہ بھی نیچے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کاشفی ابھی بھی ریڈی نہیں ہوئی ہے. تو زویا کہتی کہ کاشفی تمہیں ریڈی نہیں ہونا کیا؟ آئی تھنک فریش تو ہو، جا کے شاور تو لے لو جا کے نا. I mean، ابھی تو اتنی بار مہندی ہونے والی ہے، ابھی 2-3 گھنٹے بعد. چلو مہندی کے کپڑے نہ پہنو، فریش تو ہو کے آ جاؤ ادھر. کاشفی دیکھتی ہے زویا کی طرف، کہتی ہے ہاں اب ناراضگی دور ہو گئی تمہارا. جب منوا ناراض ہو گئی، جب منوا بولنے لگی، ہاں. ادھر زویا کہتی او پلیز جاؤ اور فریش ہو جا کے. میں کوئی ناراض وارض نہیں ہوں، جاؤ فریش ہو جا کے. اور شادی ہو رہی ہے ہماری، کوئی گڈی گڑیوں کا کھیل نہیں ہے. سو جاؤ اور فریش ہو جا کے. ادھر جو کاشفی ہوتی وہ چلی جاتی ہے روم میں فریش ہونے کے لیے. ادھر جو آروی وہ جاتی ہے روم میں. ادھر جو سیا ہوتی وہ ساڑی لہنگے گرین کلر کے پھیلائے پڑی ہوئی تھی. ادھر جو آروی دیکھتی ہے بیڈ کی طرف اور کہتی کہ یہ کیا ہے، اتنے سارے کپڑے کیوں نکال کے رکھے ہیں؟ سیا کہتی ہے مجھے اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں، تم ہیلپ کرو نا میری. تو آروی کہتی ہے یہ ابھی مہندی کو بہت ٹائم ہے، ابھی 3-4 گھنٹے. ابھی تم لہنگے پہنو گی تب تک تمہارا سب خراب ہو جائے گا. سیا کہتی ہے میں ابھی نہیں پہننے والی ہوں. ایک کام کرو، میں فریش ہو چکی ہوں، میں نیچے جا رہی ہوں، اور تمہیں جو اس میں سے مجھ پہ اچھا لگے، لہنگا ساڑی وغیرہ کچھ بھی اچھا لگے، تم نا یہ سارے جو کپڑے پھیلے ہوئے انہیں کبرڈ میں لگا دینا. اور جو تمہیں ساڑی اچھی لگے یا لہنگا جو بھی اچھی لگے وہ اوپر رکھ دینا بیٹھ کے. ہاں. ادھر جو سیا ہوتی وہ سیدھے روم سے نکل جاتی ہے. ادھر جو آروی ہوتی کہتی یہ کیا کر کے میں اتنے سارے لہنگوں میں سے کیسے چوز کروں کہ اس پہ کون سا اچھا لگے گا؟ یہ لڑکی مجھے الگ مصیبت میں ڈال کے گئی ہے. یہ جو آروی ہوتی وہ بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اور ایک ایک ساڑی ایک ایک لہنگوں کو اٹھا کے دیکھ رہی تھی اس پہ کون سا اچھا لگے گا، کون سا اچھا لگے گا اس پہ. ایسے سوچ سوچ کر بہت ساری ساڑیاں ہوتی ہے وہ نکالتی اور کبرڈ میں جو اس کو نہیں اچھی لگتی وہ سیٹ کرتے جاتی. ادھر جو آروی ہوتی ہے اس کو ایک ساڑی بہت پسند آتی ہے، بہت زیادہ اسے ایک ساڑی پسند آتی ہے گرین کلر کی مہندی کے لیے. سو وہ کہتی ہے یہ والی ساڑی اچھی ہے، اور باقی سارے کپڑوں کو وہ کبرڈ میں سیٹ کر دیتی ہے اور وہ ساڑی بیڈ پہ رکھ دیتی. اور جو آروی ہوتی وہ چلی جاتی ہے سیدھے فریش ہونے کے لیے واش روم میں. ادھر جو کاشی ہوتی وہ بھی فریش ہو کے نیچے آتی ہے اور کہتی کہ ابھی چلی گئی کیا مال؟ ادھر سیا کہتی ہاں وہ چلی گئی، وہ کہہ رہی تھی مجھ سے چلنے کو، پر یہاں کام ہے نا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ تم خود چلی جاؤ نا. ادھر کاشی کہتی ہاں صحیح بات ہے. اور آروی کہاں ہے؟ سیا کہتی ہے ارے میں نے اسے نا اپنی ساڑی چوز کرنے کے لیے دی ہے کہ جو بھی اچھا لگے ساڑی یا لہنگا میری لیے بیڈ پہ نکال کے رکھ دینا. کاشوی کہتی بھابی جی آپ میرے بھائی سے بہت کام کرا رہی ہو، غلط بات ہے. تبھی زویا کہتی ہے سیا اب تم بھی بتاؤ کہ میں تمہارے دیور سے کیا کام کراؤں. ادھر کاشوی کہتی ہے پیر تو دبوا لیے تھے نا، اور کیا کروانا ہے اب؟ ادھر سیا کہتی کیا پیر دبوائے تھے زویا نے تم سے اور تم نے دبا بھی دیے؟ ادھر کاشوی کہتی ہاں بھیا کہا ہے تو پیر تو دبانے پڑیں گے نا. ادھر جو دادی ہوتی وہ آتی ہے ان کے پاس اور کہتی ہے تمہیں کوئی کام دھندا نہیں ہے؟ جہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہو صرف باتیں کرنی ہوتی ہے. کاشی تمہاری بیٹا مہندی ہے، اور کچھ دیر میں پارلر والی اور زویا تم بھی پارلر والی کچھ ٹائم بعد آتی ہوں گی، تیار ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ادھر کاشی کہتی زویا جاؤ تیار ہو جا کے. ادھر زویا کہتی جا رہی ہوں میں، پارلر والی ابھی آئی نہیں ہے تیار کرنے کے لیے. تبھی سیا کہتی ہے کہ ہم اور زویا اوپر جا رہے ہیں، ایک کام کرنا آروی جب پارلر والی آئے تو پلیز اسے ہمارے روم میں بھیج دینا، جتنے بھی پارلر والے آئے ان کو سیدھے ہمارے روم میں بھیج دینا. ادھر آروی کہتی ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ میں بھیج دوں گی. ادھر جو زویا اور سیا ہوتے وہ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں. ادھر جو آروی اور کاشوی ہوتے وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، اور جو دادی کھڑی ہوئی تھی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دادی. ادھر دادی کہتی ہاں بولو کچھ کام ہے تم لوگوں کو؟ ادھر آروی کہتی دادی ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی سمپل سنگیت اور مہندی اچھی نہیں لگے کہ کیا ہم لوگ کچھ
پارٹی کا انتظام کر لیں۔ ادھر دادی دیکھتی ہے آروی اور کاشوی کی طرف، تب تک جو زویا اور سیا اور کاشوی کی ممی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور رشب بھی آ جاتا ہے۔ تبھی کاشوی کہتی ہے ہاں دادی میری شادی ہے، میری شادی، اور اتنی سوکھی سوکھی پارٹی اچھی نہیں لگتی ہے، تو کیا ہم لوگ تھوڑی سا ایک کھانے اور پینے کا انتظام کر لیں؟ I mean پینا in the sense آپ سمجھ رہی ہو نا دادی کہ میں کیا کہنے کی ٹرائی کر رہی ہوں؟ کچھ تو گلا گیلا کرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے دادی، بتاؤ نا آپ۔ دادی دیکھتی ہیں سب اپنی بہو کی طرف اور کہتی ہیں تم لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ تو جو کاشوی کی ممی ہوتی وہ کہتی کہ دیکھو ممی، بچے صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی تو بنتی ہے، اب آج کالج کے اور بزنس کے سارے لوگ بھی آنے والے ہیں تو پارٹی تو بنتی ہے۔ ادھر سیا کی ممی بھی کہتی ہیں ہاں بات تو بچے صحیح کہہ رہے ہیں، اب شادی میں جب تک بوتل نہ کھلے یہ تو غلط بات ہے۔ ادھر جو رشب ہوتا ہے وہ بھی ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تو آپ لوگ زویا اور سیا کو تو جانتے ہو، انہیں یہ دونوں چیزیں نہیں پسند ہے۔ ادھر جو کاشوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ان کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، میں تو بھیا بوتل ضرور کھولوں گی۔ ادھر دادی دیکھتی ہیں کاشوی کی طرف اور کہتی ہے کہ شادی کرنی ہے نا تمہیں، تم کی چاہتی ہو کہ زویا تمہیں شادی کے منڈپ سے ہی بھگا دے۔ ادھر کاشوی کہتی ہے نہیں دادی مجھے شادی کرنی ہے نا۔ ادھر دادی کہتی ہے نہ آروی پیے گی اور نہ کاشوی پیے گی، ہم لوگ جتنے بھی گیسٹ آئیں گے اور ہم لوگ جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں وہ پارٹی کریں گے، ان دونوں کو کچھ نہیں ملنے والا، بوتل صرف ہم سب لوگوں کے لیے کھلے گی، ان کے لیے نہیں کھلے گی۔ ادھر جو کاشوی کی ممی ہوتی ہے وہ کہتی کہ غلط بات ہے ہماری ممی، کم سے کم آروی کو تو وہ کرنے دو، کاشوی کو رہنے دیتے ہیں، اس کی شادی ہونے والی تو اس کو رہے، زویا ناراض ہو جائے گی۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ ادھر جو کاشوی ہوتی کہتی نہیں میں نہیں پیوں گی تو آروی بھی نہیں پیے گی۔ تو جو آروی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کاشوی کی طرف، کہتی بھائی شادی کا ماحول ہے، اور ویسے بھی میں نے جب سے سیا ہی میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے کسی چیز کو، سو اب اس بار شادی ہے تو میں سیا سے پرمیشن لے لوں گی کہ شادی ہے تو کیا میں تھوڑی سی لے لوں۔ کیونکہ جو کاشوی ہوتی ہے وہ کہتی کہ نہیں بھائی تجھے وہ پرمیشن نہیں دے گی، تو کچھ بھی کر لے، تجھے وہ نہیں دینے والی پرمیشن۔ تو دادی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، بس یہ کام کرو آروی کاشوی، تم دونوں لوگ جاؤ اور بوٹلز تم خود لاؤ جا کے، ایک ساری مہنگی سے مہنگی برانڈ اور اچھے سارے بزنس کے لوگ آ رہے، سو بہت اچھے سب تمہیں اور رشب اور کاشوی تم جاؤ اور انتظام کرو جا کے۔ ادھر جو آروی دیکھتی ہے کاشوی کی طرف، کہتی کہ دادی کاشوی بھی جائے گی، آپ کہتی کہ دولہے باہر نہیں نکلتے۔ ادھر جو دادی کہتی آج سب نکلے گا، جاؤ تم لوگ اور بہانے نہ بنا اور جاؤ چپ چاپ۔ ادھر جو آروی اور کاشوی اور رشب ہوتا ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ادھر دادی دیکھتی ہے آکاش اور وکاس کی طرف، کہتی ہے بیٹا تم لوگ کچھ کھایا پیا کرو، تم لوگوں کو شریر تو ایسا لگتا ہے لڑکیوں والا ہے، کچھ کھایا پیا کرو۔ ادھر آکاش اور وکاس کہتے ہیں دادی ہم لوگ کھاتے ہیں بٹ میری باڈی میں کچھ لگتا ہی نہیں، ہم دونوں لوگ ایسا لگتا ہے کہ بھگوان نے لڑکیوں کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیا، اتنے پتلے پتلے دبلے دبلے ہیں۔ ادھر جو کاشوی کی ممی ہوتی ہے وہ کہتی کہ ان کے پاس جاتی ہیں، دونوں کے پاس ان کے گالوں کو تھوڑا پل کرتی ہیں، کہتی کہ ہو بھلے لڑکے اور دکھتے ایک دم کیوٹ لڑکیوں کی طرح ہو، تم دونوں لوگ بہت کیوٹ، ایک دوسرے بالکل تو کاپی لگتے ایک دوسرے کی، بٹ ہو بہت کام کی چیز۔ اتنا کہہ کر جو کاشوی کی ممی ہوتی ہے اور یہ سب لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ آکاش اور وکاس ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے کہ کیا ہم لوگ سچ میں لڑکیاں لگتے ہیں؟ ادھر آکاش کہتا ہے کہ چل چھوڑنا، چپ چپ شادی انجوائے کرتے ہیں۔ ادھر یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں ادھر ادھر کی ڈیکوریشن کو دیکھنے کے لیے۔ ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ مال پہنچ گئی تھی، اس نے سارے خود کے لیے کپڑے لے لیے تھے، ہلدی نہیں گئے، مہندی شادی سنگیت اور سارے کپڑے اس نے لے لیے تھے، اور اس کی نظر جاتی ایک ساڑی پہ جو بہت زیادہ پریٹی تھی، بہت زیادہ۔ ادھر جو اونی ہوتی ہے اس ساڑی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ والی ساڑی جو کوئین پہ ہے، یہ والی کتنے کی ہے؟ ادھر جو وہ دیکھتی ہے پرائس ٹیگ اور اس میں 60,000 لکھے ہوئے تھے، 60,000 کی وہ ساڑی تھی۔ ادھر جو وہ امپلائی ہوتا ہے کہتے ہیں میں پیک کر دوں کیا، وہ سیدھے کہتا ہے کہ پیک کر دوں کیا۔ ادھر جو امی ہوتی ہے وہ کہتی ہاں پیک کر دوں، اور کوئی جویلری ہے اس کے ساتھ میں،
ادھر جو وہ امپلائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میم آپ جویلری کے اس پہ دیکھ لیجیے کہ وہاں پہ بہت ساری جویلری ہے. ادھر جو امی ہوتی ہے وہ جویلری کی ادھر سائڈ جاتی ہے اور وہاں پہ سے ایک بہت پیارا ڈائمنڈ نیکلیس، رنگ اور ایئر رنگس لیتی ہے اور ان سب کا بل بنواتی ہے اور بیگ میں رکھ لیتی ہے. ادھر وہ اپنی کار میں بیٹھتی ہے. ادھر جو سارے باڈی گارڈز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کار میں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے یہ کاریں نکل لیتی ہیں اور جاتی ہیں سیدھے رکتی ہیں پولیس اسٹیشن کے پاس. ادھر جو سارے باڈی گارڈز ہوتے ہیں وہ کار سے اترتے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو امی جس کار میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا دروازہ کھولتے ہیں. ادھر جو امی ہوتی ہے وہ اترتی ہے اور جاتی ہے اسی پولیس اسٹیشن میں اور 2-3 باڈی گارڈز اس کے ساتھ جا رہے تھے. ادھر جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اونی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور سیدھے وہیں جو چیئر پڑی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اونی کی طرف، وہ کہتی کہ یس میم کوئی کام ہے آپ کو. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ کہتی کہ کوئی کیرتی نام کی لڑکی آئی ہے کیا. ادھر جو وہ انسپیکٹر ہوتا ہے وہ رشتے کھولتا ہے، کہتے ہیں ہاں یس ابھی کل ہی شام کو آئی ہے وہ لڑکی، کل ہی یا پرسوں، کچھ 2 دن ہوئے ہوں گے اس کو آئے ہوئے. ادھر جو امی ہوتی وہ کہتی کہاں ہے وہ لڑکی. ادھر انسپیکٹر کہتا ہے کہ وہ رہی، وہ لاک اپ کی طرف اشارہ کرتا ہے. ادھر جو کیرتی ہوتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے اونی کی طرف اور اس کے فیس پہ آتی ہے ایک اسمائلی اور وہ کہتی اونی اونی. اب وہ انسپیکٹر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی کہ اوے اب تو مجھ کو اس قید میں رکھ کے دکھا، اب تو مجھ کو رکھ کے دکھا اس میں قید. اب نا چٹکیوں میں یہاں سے نکل جاؤں گی. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہوتی ہے اور جاتی ہے کیرتی کے پاس اور کہتی کہ تم نے سیا کو مروانے کی سوچیاں، تم نے سیا کا کڈنیپ کروایا، تم نے سیا کو غائب کروایا. ادھر جو کیرتی ہوتی وہ دیکھ رہی تھی بس اونی کی طرف، وہ سوچ رہی تھی کہ اونی اسے چھڑوا لے گی جیل سے، اسے جیل سے باہر نکال لے گی. ادھر جو کیرتی ہوتی ہے وہ کہتی کہ ہاں میں نے آروی اور کیرتی کو آروی اور سیا کو دور کرنے کے لیے سب کیا تھا. ادھر اونی کہتی ہے کہ تو تمہیں آروی کو جو کچھ کرنا تھا تم کرتی، تم نے میری سیا کی طرف کیسے دیکھنے کی ہمت کی. اتنا کر جو اونی ہوتی وہ کیرتی کی گردن پکڑ لیتی ہے. ادھر جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہتے میم آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتی. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اپنے باڈی گارڈ کی طرف، اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا، وہ اشارہ کرتی کہ مطلب ٹیبل کی طرف رکھ دو. ادھر جو وہ باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ وہ بریف کیس کو رکھ دیتا اور اسے اوپن کر دیتا، اس میں پوری نوٹوں کی بنڈل رکھی ہوئی تھی. جو انسپیکٹر وہ دیکھتا ہے اور بس وہ کچھ کہتا نہیں ہے اور اپنی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے آ کے. ادھر جو اونی ہوتی وہ دیکھتی ہے کیرتی کی طرف اور کہتی لسن، اگلی بار سے میری انسپیکٹر ایک کام کرنا، اس کو چھوڑنا ہی نہیں، اس کی وہ حالت کر دو، اس کو مار مار کے کہ یہ بچ ہی نہ پائے، اس کو تڑپا تڑپا کے رکھو. کتنے سال کی سزا ہونے والی تھی نا، 2 سال کی یا 1 سال کی یا 6 مہینے کی ہوگی نا، اس پہ تم ایسے چانسز لگا کے رکھو کہ چھوٹے ہی نہ. ادھر جو کیرتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تم جو کچھ کر رکھو نہیں، تم بعد میں میں سیا کو دیکھوں گی، پہلے تمہیں دیکھوں گی. آکے ایک بار جیل سے چھوڑنے دو مجھے، بعد میں سیا کو دیکھوں گی، پہلے میں تمہیں دیکھوں گی. ادھر ہم نہیں کہتی تم چھوٹ تو پاؤ، پہلے تم نکل تو پاؤ اس جیل سے. اتنا کیا کچھ اونی ہوتی ہے وہ جاتی انسپیکٹر کے پاس، کہتے کہ بس خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ یہ اس قدر تڑپے کہ سمجھ گئے نا، یہ اسی لیے دی ہے تمہیں اور چھوٹنے نہ پائے، یہ اس بات کا خیال رکھنا تم. یہ تو جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ بس سب اسمائل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہو جائے گا، آپ نے پیسے کس کام کے لیے دیے ہیں، بہت اچھے سے خیال رکھیں گے. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ سیدھے چلی جاتی ہے، کار میں جاتی ہے اور سیدھے گھر میں رکتی ہے جا کے، کار گھر کے بعد گھر میں پارک کرتی ہے اور سیدھے چلی جاتی ہے اندر. اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے. ادھر جو آروی تو ابھی پارٹی کا وہ وائن سب لینے گئی تھی، تو وہ بھی گھر پہ نہیں تھی، اور جو سیا تھی وہ زویا کے کمرے میں تھی.
ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ جاتی ہے فرسٹ آف آل سب سے پہلے سیا کے روم میں، اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک ساڑی رکھی ہوئی ہے بیڈ پہ، اور وہ دیکھتی ہے ادھر ادھر کہ کوئی کمرے میں نہیں ہے. ادھر جو امی ہوتی ہے وہ جو بیگ میں لائی تھی ساڑی اور ڈائمنڈ نیکلس وہ رکھ دیتی ہے اسی بیڈ پہ، اور جو آروی نے ساڑی نکال کے رکھی تھی وہ اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے. جو خود لائی تھی وہ اس بیڈ پہ رکھ دیتی، اور جو آروی نے نکال کے رکھی تھی وہ اپنے بیگ میں رکھ لیتی اور سیدھے چلی جاتی ہے جہاں پہ سیا اور زویا تھے، کیونکہ ابھی اسے روم نہیں ملا تھا، وہ اسی روم میں رہتی تھی. سو ادھر جو وہ جاتی ہے اور نوک کرتی ہے دروازہ. ادھر جو سویا ہوتی ہے وہ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی کہ وہ شاپنگ ہو گئی تمہاری. ادھر امی کہتی ہاں ہو گئی، آئی تھنک کوئی روم خالی ہو تو میں اسی میں چلی جاتی، تم لوگ اپنی باتیں کنٹینیو کرو. ادھر جو سیا ہوتی ہے وہ کہتی کہ نہیں، تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ، باتیں کر سکتی ہو، اور ویسے بھی تم تو اس قدر دور بھاگ رہی ہو جیسے کوئی تم یہ مت بولو کہ ہم لوگ بچپن کے فرینڈس رہ چکے ہیں. ادھر جو زویا ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے سیا کی طرف، کہتی کہ ہاں بیٹھ جاؤ. ادھر جو اونی ہوتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اونی کہتی کہ آجوی اور کاشوی نہیں دکھے مجھے نیچے. زویا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، ابھی تو یہی تھے، اور میں نے کہا تھا کہ پارلر والے آئے تو بھیج دیں اوپر. ادھر سیا کہتی ہاں تبھی تو نیچے تھے، اب شاید کوئی کام ہوا تو وہاں چلے گئے ہوں گے. ادھر اونی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. ادھر جو دادی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور کہتی کہ تو اب نہیں، تم بیٹا کسی دوسرے روم میں چلی جاؤ، ابھی زویا اور سیا کو تھوڑا سا تیار ہونا ہے، پارلر والے آ گئے ہیں. تو زویا اور سیا تم لوگ جو بھی پہننا ہو پہن لو، پھر یہ تمہارا میک اپ کر دے، جویلری والی ہے وہ تھوڑا صحیح سے کر دے. ادھر جو دادی ہوتی ہے وہ اتنا کیا کر چلی جاتی ہے. ادھر جو 3-4 لڑکیاں ہوتی ہیں پارلر سے وہ آتی ہیں اور کہتی کہ میم آپ کیا پہنیں گی. ادھر جو سویا ہوتی ہے وہ کہتی کہ میں نے لہنگا چوز کیا ہے، سو اسی کے اکارڈنگ آپ ہمارا میک اپ کر دیے. زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، لائٹ ایک دم میک اپ کرنا، زیادہ نہیں کرنا میک اپ. جو وہ پہلے والی ہوتی ہے یس میم بالکل آپ جیسا کہو گے ہم ویسا کر دیں گے. ادھر جو سیا ہوتی ہے وہ کہتی کہ سویا میں آرمی نے آئی تھنک کوئی ساڑی چوز کی ہوگی، میں اسے لے کر آتی ہوں. ادھر جو سیا ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنے روم کی طرف اور وہ دیکھتی ہے کہ کوئی نئی ساڑی اور نیکلس رکھا ہوا آئی تھنک. تو وہ جاتی ہے تو نیکلس کا باکس کو کھولتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اس میں ڈائمنڈ کا نیکلس تھا، اور اس طرح اس کے چہرے پہ آتی ہے اسمائل اور کہتی کہ سرپرائز. ہاں تو اتنے ٹائم سے میڈم یہ سرپرائز پلان کرنے گئی تھی، اچھی بات ہے، ہم بھی ایک سرپرائز دیں گے کو. اتنا کہہ کر جو وہ سیا ہوتی ہے وہ ساڑی اور نیکلس اور ایئرنگ کے باکس کو اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے سیدھے زویا کے روم میں. ادھر جو زویا ہوتی ہے اس نے لہنگا پہن لیا تھا اور جو پارلر والے ہوتے ہیں اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے. جو سیا ہوتی ہے وہ واش روم میں جاتی ہے اور ساڑی کو تھوڑا پہن کے آتی ہے. تو جو باقی پارلر والی تھی وہ بھی سیا کو تیار کرنے لگ جاتی ہے. جو آروی اور کاشوی ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ان کے ساتھ 3-4 لوگ تھے. سو وہ جو پارٹی کا سامان تھا وہ جو آروی ہوتی ہے وہ کہتی کہ رشب اس کو نہ کہیں چھپا کے رکھ دو، بالکل ایسے رکھنا کہ سیا اور زویا کی نظر میں نہ آئے. جو رشب ہوتا ہے وہ 2-3 لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو ان کے ہاتھ میں سارا پارٹی کے سامان تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سامان کہاں رکھنا ہے. ادھر جو وہ رشب ہوتا ہے ان لوگوں کو لے جاتا ہے وہاں سے. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی تو بھی تیار ہو لے جا کے اور پھر ساتھ میں مل. ادھر جو آروی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو، سیا اور زویا اسی روم میں تیار ہو رہے ہوں گے، تم میرے روم میں چلو، اور ویسے بھی تو بس کپڑے لیا اور میرے روم میں تیار ہو لے جا کے، سیا تیرے روم میں تیار ہو رہی ہوگی. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کپڑے تو میرے زویا والے روم میں ہو نا، تو مجھے جانا ہوگا. جو آروی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جا پھر لے آ جا کے. اتنے جو آروی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اپنے روم میں اور وہ اپنے لیے دیکھتی ہے کہ ساڑی اس نے جو رکھی تھی وہ مطلب اٹھا لی ہے سیا نے، اور اتنا دیکھ کر جو اسے اپنے لیے جو کپڑے نکالے ہوتے ہیں مہندی کے لیے وہ واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلی جاتی. جو کاشی ہوتی ہے وہ دروازے پر ناک کرتی ہے جا کے کہ کھولو دروازہ. ادھر جو
वो पार्लर वाली होती है, वो देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती है कि खोल दूँ क्या मैम? जो ज़ोया होती है वो कहती है हाँ, खोल दो जाके। इधर जो पार्लर वाली होती है वो दरवाज़ा खोलती है, और जो काशी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ। आई मीन उसका अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ज़ोया थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। जो काशी थी वो सिर्फ़ ज़ोया को देखे जा रही थी। जो पार्लर वाली होती है वो कहती है कि मैम, हाँ, मुझे मेकअप करना है, तो आप प्लीज़ सही जाइए। फिर जो काशी होती है वो देखती है उस पार्लर वाले की तरफ, कहती है जा रही हूँ। फिर जो काशी होती है वो अपना कबर्ड खोलती है, और उसने बैग रखा हुआ था वो उठाती है और चली जाती है सीधे दूसरे रूम। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं ये भी रेडी हो चुके थे, और ये जाते हैं नीचे। नीचे सारे गेस्ट होते हैं वो आ चुके थे, और जो आरवी और काशवी होती है वो भी जाते हैं, वो गेस्ट से बातें कर रहे होते हैं। ये जो ज़ोया और सिया होते हैं वो भी बहुत आई मीन तैयार हो चुके थे। वो आ रहे थे सीढ़ियों से। आई मीन वो लोग चल के आ रहे थे। और जो दादी होती है वो कहती है कि पार्टी का सामान ले आई थी ना सारा का सारा? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ, ले आई थी दादी, और बहुत सँभाल के रखा है। जो आरवी होती है वो इतना कहकर जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सिया। वो देखती है सिया प्यारी तो लग रही है, बट जो उसने साड़ी रखी हुई थी बेड पे, वो सिया ने नहीं पहनी। वो सिया ने नहीं पहनी, बट वो उस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ, एंड उसे अभी भी लग रहा था कि ये गिफ्ट आरवी ने उसे दिया है, नेकलेस एंड साड़ी। जो आरवी होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि उसने जो साड़ी दी थी आई मीन रखी थी, वो सिया ने नहीं पहनी थी। बट जो सिया थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस साड़ी में। इधर जो अवनी होती है वो बस सिया की तरफ देख रही जा रही थी। उसकी दी हुई साड़ी और नेकलेस ज्वेलरी सारी जब सिया ने पहनी थी, तो उसकी नज़र सिया पे से नहीं हट रही थी। इधर आरवी सिया को देख रही थी, दूसरी तरफ अवनी सिया को देख रही थी, और अवनी के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उसके ना ख्वाब पूरे हो गए थे कि सिया ने उसकी साड़ी दी हुई पहनी। इधर जो ज़ोया होती है वो भी काशवी की तरफ देख रही थी, काशवी होती है वो भी ज़ोया की तरफ देख रही थी। इधर ज़ोया और सिया आते हैं अपनी, जो सिया होती है वो आरवी के पास आती है और कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है अभी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है अभी। सिया कहती है हाँ, अभी बात करनी है। इन्हें पे जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है एक कोने की तरफ। आई मीन ये सब अवनी देख रही थी, बट वो कुछ करती नहीं है वहाँ पे। ये जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है कैसी लग रही हूँ मैं? ये जो काशवी होती है वो देख रही थी ज़ोया की तरफ और कहती है क्या कैसी लग रही? जैसे सारी लड़कियाँ लगती हैं वैसी लग रही तू, लग रही हो। आई मीन वो कहना तो चाहती थी कि बहुत सुंदर लग रही हो, बट नहीं, उसे चिढ़ाना था। सो इधर जो काशी होती है कहती कि हाँ, कैसी लग रही हो तुम? जैसे सब लोग लगते हैं वैसी लग रही हो मुझे, कोई खास नहीं हो। इधर जो काशी है इतना कहकर मुस्कुराते हुए चली जाती। इधर जो ज़ोया होती है वो घूर के देख रही थी काशवी की तरफ, जो काशवी होती है वो मुस्कुराते हुए चली जा रही थी। इधर जो दादी वो कहती कि ज़ोया, अब गेस्ट आने वाले हैं, सो अब मेहंदी स्टार्ट करते हैं, तुम बैठो चल के, मेहंदी वाली भी आ गई है, तो सबसे पहले मेहंदी तुम ही से स्टार्ट करनी, फिर सिया और हम लोग रखवाएंगे। ये जो सोया होती है वो कहती है कि हाँ दादी। इतना पर जो सोया होती है वो बैठ जाती है जाके वहीं, स्टेज टाइप में बना हुआ था, सो वहीं सोफे पे जाकर बैठ जाती है। जो मेहंदी वाली होती है वो आ जाती है उसी के पास और बैठ जाती हैं जाके। इधर जो सिया थी वो आरवी का हाथ पकड़ के ले जाई थी कोने की तरफ और कहती है कि तुम्हें मेहंदी नहीं रखवानी क्या? इधर आरवी कहती मैं क्यों मेहंदी रखवाऊँ? वो तो तुम रखोगी ना? इधर सिया कहती है कि क्यों? ज़रूरी है कि मैं ही रखूँ? तुम नहीं रखवा सकती क्या? हर बार मैं ही क्यों रखवाऊँ? तुमको भी रखवानी चाहिए मेहंदी। इधर आरवी कहती है नहीं, तुम्हारे हाथों पे मेरा नाम ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर सिया कहती है क्यों? मेरा नाम तुम्हारे हाथों पे नहीं अच्छा लगेगा? ज़रूरी है कि तुम्हारा नाम मेरे हाथों पे अच्छा लगेगा? इतने जो आरती होती है वो कहती
کیا بات ہے؟ اور جو میں نے ساڑی دی تھی وہ نہیں تم نے پہنی، اور یہ بڑا اچھی لگ رہی ہے. وہ جو سیا ہوتی ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے اور کہتی کہ کیا مطلب ہے تمہارا، یہ ساڑی تم ہی نے تو رکھی تھی. ادھر آرمی کہتی ہے ہاں نہیں، یہ ساڑی میں نے نہیں رکھی تھی، میں نے کوئی دوسری ساڑی رکھی تھی. ادھر سیا کہتی ہاں جھوٹ بولی ہو نا مجھ سے، تنگ کرنا ہے نا مجھے. ادھر آرمی کہتی نہیں، میں کیوں تنگ کرنے لگی تمہیں. اچھا کوئی بات نہیں، یہ سب چھوڑو ٹاپک. تم گئی کہ مہندی ہو. بھیا میں نہیں مہندی رکھوانے والی. یہ تو جو سیا ہوتی ہے وہ کہتی کہ دیکھو میں کیسے نہیں رکھواتی. میں جو سیا ہوتی ہے وہ وہ اپنی ساڑی کے پیچھے ایک کون لائی تھی اور کہتی تھی دیکھتی ہو تم میرا نام کیسے نہیں لکھتی ہو. جو ادھر سیا ہوتی ہے وہ جو آرمی نے گرین کلر کا، ڈارک گرین کلر کا بلیزر اینڈ پتہ نہیں کیا پہنا ہوتا ہے. سو جو سیا ہوتی ہے وہ آرمی کا بلیزر تھوڑا سائڈ کرتی ہے اور اس کی ہارٹ کی طرف ہوتا ہے نا، ہارٹ کی سائڈ وہ اس کون کو لے جاتی ہے. تو جو آرمی ہوتی ہے کیا کر رہی ہو، یہ کیا کرنے جا رہی ہو. تو سیا کہتی ہے کہ نام لکھنے جا رہی ہو تمہارے دل پہ اپنا، تمہارے دل پہ صرف میرا آنکھ ہے. ادھر آرمی کہتی ہوں بتاتی تم کی تمہیں دل پہ نام چاہیے تم نے ٹیٹو کروا لی تھی نا، یہ مہندی سے کیا ہے. ادھر سیا کہتی ہے مہندی سے نہیں، میرا من ہے بس مجھے لکھنا ہے، اور تمہارے دل کے اوپر نہیں، مجھے تمہارے دل میں جگہ چاہیے. تو مجھے ٹیٹو تو پسند نہیں ہے بٹ مجھے مہندی سے نام لکھنا ہے. اتنا کہ جو سیا ہوتی ہے وہ سر کو تھوڑا سائڈ کرتی ہے اور وہ جو مہندی کی کون ہوتی ہے اس سے اس کے ہارٹ والی سائڈ لکھ دیتی ہے سیا اور لوز آروی. یہ لکھ دیتی ہے سیا اور ہارٹ بنا دیتی ہے اور پھر آروی لکھ دیتی ہے. ادھر جو آروی ہوتی کہتی کہ اب شرٹ میں بند کروں گی تو یہ خراب نہیں ہو جائے گا. ادھر سیا کہتی نہیں، تم روم میں جا کر بیٹھو جا کے، اور تب تک نہیں ہے نا جب تک یہ مہندی سوکھ نہیں جاتی. اگر یہ نام بگڑا آروی تو تم سمجھ لو بات نہیں کرنے والی پوری زندگی. ادھر جو آروی ہوتی کہتی ٹھیک ہے میں روم میں چاہتی ہوں ٹھیک. ادھر جو سیا ہوتی وہ اسمائل کرتی ہے کہتی کہ جاؤ، اور نا اس سرٹ کے بٹن نا روم میں کھول کر بیٹھنا چاہ کے یہاں نہیں دکھنا. ادھر جو آروی ہوتی کہتی ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں. جو آروی ہوتی وہ سیدھے روم کا تھوڑا سرٹ کو اٹھاتی ہے کہ اس میں سرٹ میں نہ لگے مہندی، اتنا کہ جو ہوتی وہ روم میں چلی جاتی ہے. ادھر جو زویا کی ہے وہ بھی مہندی رکھی جا رہی تھی. ادھر جو کاشی ہے زویا کی طرف دیکھ رہی تھی. جو دادی ہوتی وہ کہتی جاؤ، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو کاشی، تم جاؤ اور رشب ادھر سائڈ جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو جا کے، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. ادھر جو کاشی ہوتی کہتی دادی آپ بولنے کی مہندی میری بھی ہے. ادھر دادی کہتی تو مہندی رکھوا جا کے نا، ویسے بھی دولہوں کی لگتی بھی ہے، پیروں میں بھی دولہوں کی لگتی ہے مہندی، کبھی کبھی ہاتھ پہ رکھواتے ہیں. ادھر جو دادی ہوتی وہ کاشوی کو پکڑتی اور جہاں پہ مہندی والی مہندی لگوا رہی تھی وہیں پہ کاشوی کو بٹھا دیتی جا کے. ادھر جو زویا ہوتی ہے اس کی مہندی لگ جاتی ہے، جو کاشوی ہوتی وہ بیٹھ جاتی ہے وہیں پہ اور کہتی دادی میں مہندی رکھواؤں گی. ادھر دادی کہتی نہیں، اور اسی والی بتا بلا تو اس کے ساتھ زویا کی شادی کروا دوں، وہ مہندی رکھے گا. ادھر جو کاشوی کی ممی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کاشی کی طرف، کہتی ہیں بیٹا مہندی رکھوائی جاتی ہے، جو دولہا ہوتا ہے اس کے بھی ایک ہاتھ میں مہندی لگائی جاتی ہے. اور آج کل تو کلر لگانے کا بھی پیروں میں رواج ہوتا ہے، سو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اپنی ممی کی طرف، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے تو آپ لوگ کو. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ بھی اپنے ایک ہاتھ میں مہندی رکھوا لیتی ہے، اور ادھر جو سیا تھی اس کے بھی ہاتھ میں مہندی رکھ گئی ہوتی ہے. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ کی طرف اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے اور کہتی کہ زویا اس نے نام لکھ دو زویا کا. ادھر جو زویا ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے، ابھی جو کاشی نے وہ زویا کی مہندی نہیں دیکھی تھی، کیسی وہ زویا کی مہندی نہیں دیکھی تھی. ادھر جیسے کاشی سنتی ہے کہ جو زویا ہے وہ سنتی ہے کہ کاشی کہہ رہی کہ زویا کا نام لکھ دو اس پہ. ادھر جو پارلر والی ہوتی ہے کہتی کہ زویا نا، اور آپ اپنا بھی نام لکھوا سکتی ہو اس کے ساتھ میں. جو کاشی ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، صرف زویا کا لکھو. یہ جو مہندی والی ہوتی ہے
وہ زویا کا نام لکھنے لگتی، تو جو سیا اور زویا ہوتے ہیں وہ مسکراتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ایک کونے کی طرف، وہ چلے جاتے ہیں. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ زویا کہیں دکھ نہیں رہی ہے. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور اس کی مہندی لگ جاتی ہے، اور وہ دیکھی تھی ادھر ادھر، اور اسے یاد آتا ہے کہ آروی بھی نہیں دکھ رہی ہے. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کسی سے کہ آروی کو دیکھا ہم نے. ادھر جو وہ ہوتے کہتی ہاں میں نے روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا. ادھر جو کاشی ہوتی ہے وہ جاتی ہے روم کی طرف. ادھر جو زویا اور سیا ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کاشی ہے وہ آروی کو لمانے جا رہی تھی. ادھر جو سیا ہوتی ہے وہ کہتے کہ تمہیں اپنی والی کو مہندی دکھانی ہے اپنی، دیکھتے ہیں نام ڈھونڈ پاتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں. ادھر جو زویا ہوتی ہے کہتی ہاں دیکھتے ہیں کاشی میری ہاتھ میں مہندی میں نام ڈھونڈ پاتی ہے کہ نہیں ڈھونڈ پاتی. ادھر جو زویا جو کاشی ہوتی وہ بھی آرم کو نیچے لے کر آ رہی ہوتی. ادھر جو زویا اور سیا ہوتا ہے وہ ایک ایک پلر کے سامنے چھپ جاتے ہیں، اور ادھر سے سامنے سے سامنے سے نہیں پیچھے سے آ رہے تھے آروی اور کاشی. ادھر جو زویا اور سیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کی طرف اور کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں. جیسے وہ لوگ آئیں گے ہم لوگ اپنا ہاتھ آگے کر دیں گے، کیسے لگ رہی ہے مہندی. ادھر جو زویا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بالکل سیم ایسا ہی کریں گے. ادھر جو آروی اور کاشی ہوتے ہیں وہ ادھر سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، کوریڈور ٹائپ میں سا لمبا سا. جو سیا اور زویا تھے وہ پلر کے پیچھے کھڑے تھے، اور جیسے وہ سوچتے کہ آروی اور کاشی آئیں گے میں اپنا ہاتھ آگے کر دوں گی. ادھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ لوگ پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اور ادھر آروی اور کاشی دیکھ لیتے ہیں سیا اور زویا کی ساڑی، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ پلر کے پیچھے ہی چھپی ہیں. ادھر جو آروی اور کاشی ہوتے ہیں وہ انہی کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک سے دادی، زویا کی دادی اور کاشی کی نانی آ جاتے ہیں سامنے، وہ ان سے آگے آگے چلنے لگتے ہیں. جو آروی ہوتی ہے وہ کاشی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے رک رک جا. ادھر جو دادی ہوتی ہے وہ اسی پلر کے سامنے بڑھ رہی تھی. ادھر جو کاشی جو ادھر سیا اور زویا ہوتے ہیں وہ ان کی پیروں کی آواز کو فیل کر سکتی. ادھر جو زویا اور سیا ہوتے ہیں وہ اپنی ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر جو زویا اور سیا ہوتے ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں کہ سامنے دادی ان کے پیچھے کھڑی ہے. ادھر زویا اور سیا کہتے ہیں کہ دل تو نہیں دکھا سکتے پر ہتھیلی حاضر ہے، آپ کا نام لکھا ہے اس پہ، کرنا ہے جو کچھ کر لیجیے. ادھر جو دادی ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، دونوں دادیاں ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں ان کی طرف اور کہتی کہ بھگوان کا شکر ہے کہ تم لوگ بھی آروی اور کاشی کی طرف بے شرم ہو. اور جیسے ہی جو سیا اور زویا ہوتے وہ سنتے ہیں کہ دادی اور نانی کی وائس ہے، وہ وہ دیکھتے ہیں ساکڈ ہو کے دادی اور نانی کی طرف، اور بس وہاں سے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. ادھر جو آروی اور کاشی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے بہت ہنس رہے تھے، بہت زیادہ ہنس رہے تھے پیچھے. ادھر جو زویا اور سیا ہوتے ہیں وہ آگے رکتے ہیں جا کے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آروی اور کاشی بہت زیادہ ہنس رہے تھے. ادھر جو آروی ہوتی ہے وہ کہتی کہ دیکھو دل نہیں دل تو نہیں دے سکتے، ہتھیلی حاضر ہے، کرنا ہے جو کچھ کر لو. اتنا کہہ کے جو آروی ہوتی ہے بہت زیادہ ہنس رہی تھی. ادھر جو سیا ہوتی ہے وہ گھور کے دیکھ رہی تھی. جو زویا ہوتی ہے وہ بھی کاشی اور آروی کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، غصے میں ہو جب بہت دیکھ رہی تھی. سیا اور زویا تو وہ اتنے اچھے موڈ پہ تھے، مہندی دکھانے آئے تھے. ادھر جو دادی ہوتی ہے وہ بھی مسکراتے ہوئے چلی جاتی ہے. سو گائس آج کی سٹوری بس یہیں تک. اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دو، ادروائز آپ کی مرضی. بائے، گڈ نائٹ، ٹاٹا، سی یو.